आशिक को देखते हैं दुपट्टे को तान कर। आशिक को देखते हैं दुपट्टे को तान कर, देते हैं हमको शरबते दीदार छान कर। अश्क गमदीदए पूनम से संभाले न गए। अश्क गमदीदए पूनम से संभाले न गए, ये वो बच्चे हैं जो माँ बाप से पाले न गए। अनीस दम का भरोसा नहीं, ठहर जाओ। अनीस दम का भरोसा नहीं, ठहर जाओ। चराग लेके कहाँ सामने हवा के चले। तमाम जो की हमसे बेरुखी सबने, कफन में हम भी अजीजों से मुंह छुपा के चले। अनीस आशा नहीं आबाद करना घर मोहब्बत का। अनीस आशा नहीं आबाद करना घर मोहब्बत का, ये उनका काम है जो जिंदगी बर्बाद करते हैं। मीर बबर अली अनीस उन शायरों में से एक हैं जिन्होंने उर्दू की रसाई शायरी को अपनी खलाकी से मेराज कमाल तक पहुंचा दिया। सिनफ मरसिया में अनीस का वही मकाम है जो मसनवी की सिनफ में इनके दादा मीर हसन का है। अनीस ने इस आम ख्याल को बातिल साबित कर दिया, उर्दू में आला दर्जे की शायरी सिर्फ गजल में की जा सकती। उन्होंने रसाई शायरी को जिस मर्तबा तक पहुंचाया वो अपनी मिसाल आप है। अनीस आज भी उर्दू में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले शायरों में से एक है। मीर बबर अली अनीस 1803 में फैजाबाद में पैदा हुए। उनके वालिद मीर मुहतसिन खलील खुद भी मरसिया के एक बड़े नामवर शायर थे। अनीस के परदादा जाहिद और दादा मीर हसन जो कि मुसन्निफ हैं मसनवी सहरुल बयान थे। ये बात भी काबिल गौर है कि उस खानदान के शायरों ने गजल से हटकर अपनी अलग राह निकाली और जिस सिनफ को हाथ लगाया इसे कमाल तक पहुंचा दिया। मीर हसन मसनवी में तो अनीस मरसिया में उर्दू के सबसे बड़े शायर करार दिए जा सकते हैं। शायरों के घराने में पैदा होने की वजह से अनीस की तबीयत बचपन से ही मौजू थी और 4-5 वर्ष की ही उम्र में खेल खेल में उनकी जबान से मौजू शेर निकल जाते थे। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम फैजाबाद में ही हासिल की। मुरवजा तालीम के अलावा उन्होंने सिपाहीगिरी में भी महारत हासिल की। उनका शुमार उल्मा के सफ में नहीं होता, ताहब उनकी इल्मी मालूमात का सबको इतराफ है। एक बार उन्होंने सर मेंबर इल्मुल हिय्यत की रोशनी में सूरज के गिर्द जमीन की गर्दिश को साबित कर दिया था। उनको अरबी और फारसी के अलावा हिंदी से भी बहुत दिलचस्पी थी और तुलसी और मलिक मोहम्मद जायसी के कलाम से बखूबी वाकिफ थे। कहा जाता है कि वो लड़कपन में खुद को हिंदू जाहिर सहीफे समझने जाया करते थे। इसी तरह जब पास पड़ोस में किसी की मौत हो जाती थी तो इस घर की ख्वातीन की नाला औजारी और इजहार गम का गहराई से मुतालिया करने जाया करते थे। ये मुशाहिदात आगे चलकर उनकी मरसिए की निगारी में बहुत काम आए। अनीस ने बहुत कम उम्री में ही बाकायदा शायरी शुरू कर दी थी। जब उनकी उम्र 9 बरस थी उन्होंने एक सलाम कहा, डरते डरते बाप को दिखाया। बाप खुश तो बहुत हुए लेकिन कहा कि तुम्हारी उम्र अभी तहसील इल्म की है, उधर तवज्जो न करो। फैजाबाद में जो मुशायरे होते उन सब की तरह पर वो गजल लिखते लेकिन पढ़ते नहीं थे। 13-14 वर्ष की उम्र में वालिद ने उस वक्त के उस्ताद शेख इमाम बख्श नासिक की शागिर्दी में दे दिया। नासिक ने जब उनके शेर देखे तो दंग रह गए कि इस कम उम्री में लड़का इतने उस्तादाना शेर कहता है। उन्होंने अनीस के कलाम पर किसी तरह की इस्लाह को गैर जरूरी समझा। अलबत्ता उनका तखल्लुस जो पहले हजी था बदल कर अनीस कर दिया। अनीस ने जो गजलें नासिक को दिखाई थी इनमें से एक शेर ये था, सबब हम पर खुला उस शोख की आंसू निकलने का। सबब
ہم پر کھلا اس شوق کے آنسو نکلنے کا، دھواں لگتا ہے آنکھوں میں کسی کے دل کے جلنے کا۔ 13-14 برس کی اس نے اپنے والد کی غیر موجودگی میں گھر کی زنانہ مجلس کے لیے ایک مسدس لکھا۔ اس کے بعد وہ رسائی شاعری میں تیزی سے قدم بڑھانے لگے۔ اس میں ان کی محنت اور ریاضت کا بڑا ہاتھ تھا۔ کبھی کبھی وہ خود کو کوٹری میں بند کر لیتے، کھانا پینا تک موقوف کر دیتے اور تبھی باہر نکلتے جب ہضم منشا مرثیہ مکمل ہو جاتا۔ خود کہا کرتے تھے، مرثیہ کہنے میں کلیجہ خون ہو کر بہہ جاتا ہے۔ جب میر خلیق کو، جو اس وقت تک لکھنؤ کے بڑے اور اہم مرثیہ نگاروں میں تھے، پورا اطمینان ہو گیا کہ انیس ان کی جگہ لینے کے قابل ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو لکھنؤ کے باذوق اور نکتہ رس سامعین کے سامنے پیش کیا اور میر انیس کی شہرت پھیلنی شروع ہو گئی۔ انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی میں بھی کمال حاصل کیا تھا۔ محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ انیس قد آدم آئینے کے سامنے تنہائی میں گھنٹوں مرثیہ خوانی کی مشق کرتے، وضع، حرکات و سکنات اور بات بات کو دیکھتے اور اس موزونی اور ناموزونی کی خود اصلاح کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ سر پر صحیح طریقے سے ٹوپی رکھنے میں ہی کبھی کبھی 1 گھنٹہ لگا دیتے تھے۔ اودھ کے آخری نوابوں غازی الدین حیدر، امجد علی شاہ اور واجد علی شاہ کے زمانے میں انیس نے مرثیہ گوئی میں بے پناہ شہرت حاصل کر لی تھی۔ ان سے پہلے دبیر بھی مرثیے کہتے تھے، لیکن وہ مرثیہ خوانی کو کسی فن کی طرح برتنے کے بجائے سیدھا سادہ پڑھنے کو ترجیح دیتے تھے، اور ان کی شہرت ان کے کلام کی وجہ سے تھی، جبکہ انیس نے مرثیہ خوانی میں کمال پیدا کر لیا تھا۔ آگے چل کر مرثیے کے ان دونوں استادوں کے الگ الگ مداح پیدا ہو گئے۔ ایک گروہ انیسیہ اور دوسرا دبیریہ کہلاتا تھا۔ دونوں گروہ اپنے اپنے ممدوح کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے اور دوسرے کا مذاق اڑاتے۔ انیس اور دبیر ایک ساتھ کسی مجلس میں مرثیہ نہیں پڑھتے تھے۔ صرف ایک بار شاہی گھرانے کے اصرار پر دونوں ایک مجلس میں یکجا ہوئے، اور اس میں بھی انیس نے یہ کہہ کر کہ وہ اپنا مرثیہ لانا بھول گئے، اپنے مرثیے کے بجائے اپنے بھائی مؤنس کا لکھا ہوا حضرت علی کی شان میں ایک سلام صرف ایک مطلع کے اضافے کے ساتھ پڑھ دیا اور ممبر سے اتر آئے۔ مؤنس کے سلام میں انہوں نے جس فی البدیع مطلع کا اضافہ کر دیا تھا وہ یہ تھا: غیر کی مدح کروں شے کا ثنا خواں ہو کر، غیر کی مدح کروں شے کا ثنا خواں ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کھوؤں سلیمہ ہو کر۔ دراصل یہ دبیر پر چوٹ تھی، جنہوں نے حسب روایت مرثیہ سے قبل بادشاہ کی شاہ میں ایک رباعی پڑھی تھی۔ اس کے باوجود عمومی طور پر انیس و دبیر کے تعلقات خوشگوار تھے اور دونوں ایک دوسرے کے کمال کی قدر کرتے تھے۔ دبیر بہت منکسر المزاج اور صلح انسان تھے، جبکہ انیس کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ان کی پیچیدہ شخصیت اور نازک مزاجی کے واقعات اور ان کی مرثیہ گوئی اور مرثیہ خوانی نے انہیں ایک افسانوی شہرت دے دی تھی، اور ان کا شمار لکھنؤ کے ممتاز ترین شہریوں میں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں انیس کی شہرت کا یہ حال تھا کہ صاحب اقتدار، امیر، نامور شہزادے اور عالی خاندان نواب زادے ان کے گھر پر جمع ہوتے اور نذرانے پیش کرتے۔ اس طرح ان کی آمدنی گھر بیٹھے ہزاروں تک پہنچ جاتی، لیکن اس فراغت کا زمانہ مختصر رہا۔ 1856 میں انگریزوں نے اودھ پر قبضہ کر لیا، لکھنؤ کی خوشحالی رخصت ہو گئی، گھر بیٹھے رزق پہنچنے کا سلسلہ بند ہو گیا، اور انیس دوسرے شہروں میں مرثیہ خوانی کے لیے جانے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے عظیم آباد یعنی پٹنہ، بنارس، الہ آباد اور حیدرآباد میں مجلسیں پڑھی، جس کا اثر یہ ہوا دور دور کے لوگ ان کے کلام اور کمال سے واقف ہو کر ان کے مداح بن گئے۔ انیس کی طبیعت آزادی پسند تھی اور اپنے اوپر کسی طرح کی بندش ان کو گوارا نہیں تھی۔ ایک بار نواب امجد علی شاہ کو خیال پیدا ہوا کہ شاہ نامہ کی طرز پر اپنے خاندان کی ایک تاریخ نظم کرائی جائے۔ اس کے لیے نظر انتخاب انیس پر پڑی۔ انیس نے پہلے تو اخلاقاً منظور کر لیا، لیکن جب دیکھا کہ ان کو شب و روز سرکاری عمارت میں رہنا ہوگا
تو کسی ہیلا سے انکار کر دیا۔ بادشاہ سے وابستگی، اس کی کل وقتی ملازمت، شاہی مکان میں مستقل سکونت، دنیاوی ترقی کی ضمانتیں تھیں۔ بادشاہ اپنے خاص ملازمین کو خطابات دیتے تھے اور دولت سے نوازتے تھے، لیکن انیس نے شاہی ملازمت قبول نہیں کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جن انگریزوں نے آوت پر قبضہ کر کے ان کا رزق چھین رہا، وہی ان کو 15 روپے ماہوار وظیفہ اس لیے دیتے تھے کہ وہ میر حسن کے پوتے تھے، جن کی مثنوی فورٹ ولیم کالج کے نصاب اور اس کی مطبوعات میں شامل تھی۔ جس طرح انیس کا کلام سحر آمیز ہے، اسی طرح ان کا پڑھنا بھی مسحور کن تھا۔ ممبر پر پہنچتے ہی ان کی شخصیت بدل جاتی تھی۔ آواز کا اتار چڑھاؤ، آنکھوں کی گردش اور ہاتھوں کی جنبش سے وہ اہل مجلس پر جادو کر دیتے تھے اور لوگوں کو تن بدن کا ہوش نہیں رہتا تھا۔ مرثیہ خوانی میں ان سے بڑھ کر ماہر کوئی نہیں پیدا ہوا۔ آخری عمر میں انہوں نے مرثیہ خوانی بہت کم کر دی تھی۔ 1874 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے تقریباً 200 مرثیے اور 125 سلام لکھے۔ اس کے علاوہ تقریباً 600 رباعیاں بھی ان کی یادگار ہیں۔ انیس ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے۔ اگر وہ مرثیہ کے بجائے غزل کو اظہار کا ذریعہ بناتے تب بھی ان کا شمار بڑے شاعروں میں ہوتا۔ غزل پر توجہ نہ دینے کے باوجود ان کے کئی شعر خاص و عام کی زبان پر ہیں، جیسے خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو، انیس دم بھر کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ انیس کا کلام اپنی فصاحت، منظر نگاری اور زبان کے ساتھ ان کے خلاقانہ برتاؤ کے لیے ممتاز ہے۔ وہ ایک پھول کے مضمون کو 100 طرح پر باندھنے پر قادر تھے۔ ان کی شاعری اپنے عہد کی نفیس زبان اور تہذیب کی آئینہ دار ہے۔ انہوں نے مرثیہ کے تنگنائے میں گہرائی سے غوطہ لگا کر ایسے بیش بہا گوہر نکالے جن کی اردو مرثیے میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان کا ایک مشہور مرثیہ جس کا عنوان ہے آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، کہتے ہیں آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کی گھٹا چھائی ہے، اس طرف لشکر آدھا میں صف آرائی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، برچھیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں، زخمی بازو ہیں کمر خم ہیں بدن میں نہیں تاب، زخمی بازو ہیں کمر خم ہے بدن میں نہیں تاب، ڈگمگاتے ہیں نکل جاتی ہے قدموں سے رکاب، پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہیں آنکھیں ہیں پر آب، تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا آدھا کو جواب، شدت ذوف میں جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں، گیسو آلودہ خون لپٹے ہیں رخساروں سے، گیسو آلودہ خون لپٹے ہیں رخساروں سے، شانے کٹ کٹ کے لٹک آئے ہیں تلواروں سے، تیر پیوست ہیں خون بہتا ہے 100 فاروں سے، تیر پیوست ہیں خون بہتا ہے 100 فاروں سے، لاکھ آفت میں ہے ایک جان دل آزاروں سے، فکر ہے سجدہ معبود میں سر دینے کی، فکر ہے سجدہ معبود میں سر دینے کی، وار سے تیغوں کے فرصت نہیں دم لینے کی، خون سے تر پیچ امامے کے ہیں سر زخمی ہے جبی چاند سی پر نور مگر زخمی ہے، سینہ سب برچھیوں سے تابا کمر زخمی ہے، سینہ سب برچھیوں سے تابا کمر زخمی ہے، تیر بیداد سے دل زخمی جگر زخمی ہے، ضرب شمشیر سے بیکار ہیں بازو دونوں،
ظلم کے تیروں سے مجروح ہیں پہلو دونوں، برچھی آ کر کوئی پہلو میں لگا جاتا ہے، برچھی آ کر کوئی پہلو میں لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا ہے، پڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، پڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سرے پاک جھکا جاتا ہے، گرد را و علی گریا کنا پھرتے ہیں، غل ہے گھوڑے سے امام میں دو جہاں گرتے ہیں، گرتے ہیں قطرے خون زخم جبی سے پے ہم، دست مجروح سے کھینچ سکتے نہیں تیر ستم، فکر ہے بخشش امت کی کچھ اپنا نہیں غم، فکر ہے بخشش امت کی کچھ اپنا نہیں غم، کرتے ہیں شکر خدا خشک زباں سے ہر دم، ہے ابا تیروں سے غرباں قبا گلگو ہے، ہوٹ یا وقت سے زخمی ہے دہن پر خوں ہے، زی سے ہوتا ہے جدا دوش محمد کا مکیں، چمن فاطمہ کا سر ہے مائل بزبی، برچھیاں گرد ہیں اور بیچ میں ہے سرور دین، ہے یہ نزدیک گرے مہر نبوت کا نگی، پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے ہیں، یا علی کہتی ہے زینب تو سنبھل جاتے ہیں، لاکھ تلواریں ہیں اور ایک تنے اطہر ہے، لاکھ تلواریں ہیں اور ایک تنے اطہر ہے، ایک مظلوم ہے اور ظالموں کا لشکر ہے، سینکڑوں خنجر فولاد ہیں اور ایک سر ہے، نہ کوئی یار نہ ہمدم نہ کوئی یاور ہے، باغ گھوڑے کی لٹکتی ہے اٹھا سکتے نہیں، سامنے اہل حرم روتے ہیں جا سکتے نہیں، کوئی سید کا نہیں آہ بچانے والا، حربے لاکھوں ہیں اور ایک زخم اٹھانے والا، پیاس میں کوئی نہیں پانی پلانے والا، سنبھلے کس طرح والا برچھیاں کھانے والا، چرخ سے آگ برستی ہے زمیں جلتی ہے، چرخ سے آگ برستی ہے زمیں جلتی ہے، مارے گربی کے زباں خشک ہے لو چلتی ہے، کہیں دم لینے کو سایہ نہیں ہے وقت زوال، ایٹھی جاتی ہے زباں پیاس کی شدت ہے کمال، کبھی زینب کا ہے غم گاہ سکینہ کا خیال، گاہ سکینہ کا خیال، دن جو ڈھلتا ہے تو حضرت ہوئے جاتے ہیں نڈھال، مسل خورشید بزن زوف سے تھراتا ہے، نیر برج امامت پہ زوال آتا ہے، کہتے ہیں ظالموں سے خشک زباں دکھلا کر، کہتے ہیں ظالموں سے خشک زباں دکھلا کر، بحر حق پانی کا ایک جام پلا دو لا کر، اہل کی کہتے ہیں یہ تیغ ستم چمکا کر، اہل کی کہتے ہیں یہ تیغ ستم چمکا کر، آب شمشیر پیو برچھیوں کے پھل کھا کر، یہ سخن سن کے بھی غصہ نہیں فرماتے ہیں، یاد سے سوئے فلک دیکھ کے رہ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یہ خالق سے کہ اے لب غفور، تو ہے عالم کہ نہیں کچھ تیرے بندوں کا قصور، کرتے ہیں یہ مجھے بے جرم خطا تیغوں سے چور، ہاتھ امت پہ اٹھانا نہیں مجھ کو منظور، جانتے ہیں کہ محمد کا نواسا ہوں میں، پانی دیتے نہیں 2 روز کا پیاسا ہوں میں، تو نے بچپن سے میرے ناز اٹھائے ہیں یارب، تو نے بچپن سے میرے ناز اٹھائے یارب، وہ عنایت کیا جو تجھ سے کیا میں نے طلب، تیرا محبوب بنا عید کو میرا مرکب، روزہ رکھا تو چھپا مہر نمایاں ہوئی شب، بھوک میں خلد کا کھانا مجھے امداد کیا، بھیج کر ہرنی کا بچہ میرا دل شاد کیا، اب اگر ہے یہ تیری مصلحت اے رب قدیر، ہو رواں حلق پہ اس پیاسے کے آب شمشیر، میرے مولا بصر و چشم ہے حاضر شبیر، حکم حاکم میں یہ طاقت ہے کہ کروں تاخیر، جلد
گردن پہ رواں خنجرے بازاں ہوئے، اے خوشا وہ جو تیری راہ میں قرباں ہوئے، غم نہیں کچھ مجھے وہ بے کس و بے یار ہوں میں، زیر شمشیر گلا رکھنے کو تیار ہوں میں، تو مددگار ہے مختار ہے لاچار ہوں میں، وقت مشکل ہے عنایت کا طلبگار ہوں میں، تیرے سجدے میں یہ سر تن سے جدا ہو جاوے، تیرے سجدے میں یہ سر تن سے جدا ہو جاوے، عہد طفلی کا جو وعدہ ہے وفا ہو جاوے، سختیاں مرگ کی کر اپنے کرم سے آساں، لب پہ تکبیر ہو جب خلق پہ خنجر ہو رواں، دل میں ہو یاد تیری بند ہو جس وقت یہ زباں، دل میں ہو یاد تیری بند ہو جس وقت زباں، دم بھروں تیرا ہی تن سے جو نکلنے لگے جاں، بعد چہلم جو مجھے قبر میسر ہوئے، زخمی تن پر نہ فشار اے میرے داور ہوئے، رحم کر شرمندہ ہوئے اے یار خدا، بندگی کا تیرے جو حق تھا ادا ہو نہ سکا، خوف محشر سے بدن کانپتا ہے سر تاپا، ہوگی اعمال کی پرسش تو کہوں گا میں کیا، کوئی تحفہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، تقویت دل کو کرم سے ہے تیرے یا رحماں، نہیں مایوس کے رحمت ہے تیری بے پایاں، مشکلیں بندوں کی کرتا ہے دم میں آساں، شکر و الطاف و عنایت میں قاصر ہے زباں، عاصیوں سے بھی محبت نہیں کم کرتا ہے، جرم وہ کرتے ہیں تو لطف و کرم کرتا ہے، میں تیری راہ میں مظلومی سے ہوتا ہوں فدا، میں تیری راہ میں مظلومی سے ہوتا ہوں فدا، تو ہے آگاہ کے دو دن کا ہوں بھوکا پیاسا، چاہتا ہوں میں یہی اپنی شہادت کا صلہ، مغفرت امت آسی کی ہو اے بار خدا، ہے گوارا مجھے جو کچھ کی اذیت ہوئے، ان کو دنیا میں بھی عقبہ میں بھی راحت ہوئے، عرض کرتے تھے یہ خالق سے شے بندہ نواز، یک بیک عالم بالا سے آئی آواز، اے میرے شیر کے فرزند نبی کے دمساز، تجھ سے ہم خوش ہیں پذیرا ہے تیرا اجر و نیاز، مرد ہے عاشق کامل ہے وفادار ہے تو، جو کہا وہ ہی کیا صادق الاقرار ہے تو ہی مقبول ہے اور تیری عبادت بھی قبول، یہ اطاعت بھی ہے مقبول یہ طاعت بھی قبول، عاجزی بھی تیری مقبول شہادت بھی قبول، تیری خاطر سے ہمیں بخشش امت بھی قبول، ہم نے خیل شہدا کا تجھے سردار کیا، ہم نے خیل شہدا کا تجھے سردار کیا، امت احمد مختار کا مختار کیا، دوست داروں کا تیرے گلشن جنت ہے مقام، تا ابد سایہ طوبہ میں کریں گے آرام، ہوں گے محشور تیرے ساتھ عزادار تمام، تجھ کو جو روئیں گے آنچ ان پہ ہے دوزخ کی حرام، غم نہ کھا اہل جہاں تیرے محبوب سارے،